जेएमसी की खुदा यसु मसीह के ज़िंदा जलाली खूबसूरत नाम में इवेंजलिस्ट वसीम अकरम पॉल की तरफ से आप सबको सलाम। मेरा ताल्लुक़ सर्वेंट ऑफ गॉड अपोस्टोलिक चर्च दुबई यूएई से है और खुदा बाप की मैं शुक्रगुजारी करता हूँ कि खुदा ने आज ये मौका मुझे बख्शा कि मैं आज खुदा की आवाज़ को, खुदा के कलाम को आप सबों तक पहुँचा सकूँ। और आज जो खुदा की आवाज़ हम सबों के लिए है, ख़ासकर उन बहनों के लिए, उन बेटियों के लिए है जिनके पास औलाद जैसी बरकत नहीं है, और खुदा ने ये ख़ास पैगाम जो है उन बहनों को, उन बेटियों के लिए किया है ताकि वो इस कलाम के वसीला से औलाद जैसी बरकत को हासिल करें, क्योंकि उसके कलाम में लिखा है कि वो अपने कलाम को नाजिल फरमाता है और अपने लोगों को शिफा देता है और अपने लोगों को बरकत देता है। तो हम खुदा के कलाम मुक़द्दस में से आज देखेंगे पहला शमूएल और उसका पहला बाब और उसकी 10 से 18 आयात। इसमें ये सारी चीज़ें इंक्लूडेड हैं। मैं बजाय इसका पूरा तारुफ कराऊँ, आप लोग इस चीज़ को अच्छे से खुद रीड कर सकते हैं। रेफरेंस मैंने आपको बता दिया है। तो इसमें हमें एक इसराइल के ख़ानदान का जो है वो हमें नज़र आता है कि इस ख़ानदान के अंदर जो बंदा है खुदा का, उसकी 2 बीवियां हैं, हन्ना और फनन्ना। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि फनन्ना के पास औलाद थी और हन्ना के पास औलाद नहीं थी। तो वो अपनी सोतन हन्ना को जो है वो क्या करती थी कि उसको चिढ़ाती थी कि मेरे औलाद है और तू बांझ है, खुदा का फजल है मुझ पर और तेरे पास तो औलाद नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो हम हन्ना के बारे में सीखेंगे खुदा के कलाम मुक़द्दस में कि हन्ना किस तरह से जो है वो खुदा की हजूरी में आई और खुदा ने उसको ब्लेस किया। तो हन्ना जो है खुदा की हैकल में, खुदा के काहन एली काहन के पास बैठी हुई है खुदा की हैकल में और दुआ कर रही है और अपने दिल में और अपने उस गम को जो है वो खुदा की हजूरी में लेके आई हुई है कि जो उसकी सोतन उसके साथ करती, बेऔलादी की वजह से उसको चढ़ाती थी, लेकिन उसने किसी इंसान के आगे, ना तो अपने शोहर के आगे इस चीज़ को रखा, बल्कि उसने अपने खुदा के आगे इस बात को रखा कि खुदावंद उस पर रहम करे। तो इस चीज़ को हम देखते हैं कि वो बड़ी दिल में गमगीन है, परेशान है, निढाल है कि उसके औलाद नहीं है और वो खुदा की हैकल में, खुदा की हजूरी में आई है और उसने अपने आप को खुदा की हजूरी में पेश कर दिया है कि वो दिल ही दिल में दुआ कर रही है, लेकिन अंदर से वो टूटी हुई है और मुसीबत में है, परेशानी में है कि उसके औलाद नहीं है। तो खुदा का खादिम जो है वो खुदा से बातें कर रही है। हन्ना जो है दिल ही दिल में अपने आप को खुदा की हजूरी में पेश कर रही है और दिल में रो रही है। सिर्फ और सिर्फ जो है उसके लब हिल रहे हैं, लेकिन अंदर से वो रो रही है और खुदा की हजूरी में अपनी फरियाद को उसने रखा हुआ है। तो उसने खुदा की हजूरी में ये इकरार किया अजीजों कि अगर ऐ खुदावंद तू मुझ पर रहम करे और मुझे औलाद जैसी बरकत अता फरमाए तो मैं हमेशा के लिए उसे खुदावंद तेरे लिए मखसूस कर दूंगी। अजीजों, ये एक बहुत ही गहरी और भेद वाली बात है जो हम हमारी बहनों को या हमारे भाइयों को जो बेऔलाद होते हैं उनको समझ नहीं आती, लेकिन खुदा का कलाम हमें यहाँ पे सिखाता है, हमें इस चीज़ के लिए आगाह करता है कि हमने अपना पहला फल जो है, कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि हर एक पलोठा खुदावंद के लिए है। तो जब हम अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी का या अपनी हर उस चीज़ को खुदा की हजूरी में सबसे पहला दर्जा देते हैं अजीज़ों, तो खुदा फिर हम पर रहम करता है, खुदा हमसे बात करता है।
خدا ہم کو وہ چیز دے دیتا ہے جس کی ہمیں طلب ہوتی ہے، جس کی ہمیں ضرورت ہوتی ہے عزیزو۔ تو یہاں پہ حنا نے جو غم میں ہے، پریشانی میں ہے، اولاد نہیں ہے، لوگوں کی باتیں سن رہی ہے، اپنی سوتن کی باتیں سن رہی ہے، تو اس نے اپنی فریاد کو صرف اور صرف خدا کی حضوری میں لے کے آئی، اور خدا کے ساتھ اس نے ایک اتنا بڑا عہد کر دیا جس کو آج کل کی بہنیں یا بیٹیاں جو ہے وہ ڈرتی ہیں کہ میں کیسے اس کو خدا کی حضوری میں لے کے چلی جاؤں گی، کیسے میں اس کو خدا کو، میں نے تو ڈاکٹر بنانا ہے اس کو، میں نے تو انجینئر بنانا ہے، میں تو اس کو کسی اچھی کمپنی کا مینیجر بناؤں گی۔ تو اس طرح کی تھنکنگ ہوتی ہے، لیکن یہاں پہ ہمیں ایک بڑی خاص چیز ملتی ہے کہ وہ جب خدا کی حضوری میں آ گئی ہے تو وہ دل میں دعا کر رہی ہے، ٹوٹی ہوئی آنسوؤں کے ساتھ خدا کی حضوری میں ہے، تو وہ کہہ رہی ہے کہ میں اس کو ہمیشہ کے لیے تجھے ہی دے دوں گی، یہ تیرا کاہن ہوگا، یہ تیری خدمت کرے گا۔ تو جب ہم عزیزو خدا کو اپنے ہر ایک کام میں پہلی ترجیح دیتے ہیں، سب سے پہلا درجہ دیتے ہیں، تو عزیزو خدا پھر ہمارے اوپر رحم کرتا ہے، ترس کرتا ہے، اور وہ ہماری دعا کو سنتا ہے۔ حنا نے کیا کیا کہ حنا نے پہلا درجہ جو ہے وہ خدا کو دیا ہے، اور اس نے اپنے بیٹے کو ہونے سے پہلے ہی خدا کے لیے مخصوص کر دیا کہ جو گفٹ اے باپ، اے خداوند تو مجھے دے گا، وہ ہمیشہ کے لیے تیرے گھر کی خدمت کرے گا، تیرا کاہن ہوگا، تیری خدمت کرے گا، تیرے کلام کو تیرے لوگوں تک پہنچائے گا۔ تو آج خدا کا کلام میری ان بہنوں سے، ان بیٹیوں سے کرتا ہے کہ وہ اس چیز کو اپنی زندگی میں لے لے اور خداوند ان کی زندگی میں کام کرے گا۔ وہ پہلا درجہ خداوند کو دے، وہ اس بات کا اقرار کرے کہ ہم نے اپنا ہر ایک جو پلوٹا ہے اس کو خداوند کے لیے مخصوص کرنا ہے، تو اس کے وسیلہ سے خدا آپ کی زندگی میں کام کرنا شروع کر دے گا۔ جب ہر ایک کام سے زیادہ ترجیح ہم پہلی پریورٹی جو ہوتی ہے وہ خدا کو دیتے ہیں، تو خدا پھر ہم سے بات کرتا ہے، خدا ہماری دعا کو سنتا ہے، جیسے حنا نے کیا، اور اس نے اپنا جو پہلا پھل ہے اپنی کوکھ کا، اس کو خداوند کے حضوری میں، ابھی وہ آیا نہیں ہے لیکن اس نے خدا کی حضوری میں ایک اچھا اقرار کر لیا ہے، اور اس کے اس اقرار کی وجہ سے اپنے بندہ ایلی کاہن کی دعا کرنے کے وسیلہ سے کہ خدا جو ہے تجھے بلیس کرے گا مقررہ وقت کے اوپر۔ تو میری ان بہنوں سے درخواست ہے کہ وہ اس چیز کو، اس بید کو، اس مکاشفے کو سمجھیں کہ وہ اپنے آپ کو خدا کی حضوری میں لے کے آئیں، خدا کے آگے روئیں، گڑ گڑائیں، اور خدا سے رحم کو مانگیں کہ خداوند ہم پر رحم کر، جیسے حنا جو ہے وہ رحم کو مانگ رہی ہے، اپنی اولاد کے لیے رو رہی ہے، آپ بھی ایسا کریں۔ اور خدا جو ہے خدا کی حضوری میں ایک اچھا اقرار کریں۔ حنا نے ایک اچھا اقرار کیا، حالانکہ اس کے ابھی کوئی پتہ نہیں ہے اولاد ہوگی، لیکن اس نے اقرار کر لیا عزیزو کہ میں نے اس کو ہمیشہ کے لیے خدا کے لیے مخصوص کر دینا ہے۔ تو خدا کے خادم نے کہا کہ اگلے بہار کے موسم میں خدا تجھے فرزند دے گا۔ تو خدا کے خادم کے کہنے کے وسیلہ سے بہار کے موسم میں خدا نے اسے بیٹا بخش دیا، اور وہ قوم بنی اسرائیل کا نبی ٹھہرا۔ عزیزو، جب ہم خدا کی حضوری میں ایک اچھا اقرار کرتے ہیں تو خدا ہماری دعا کو، خدا ہماری آواز کو ضرور سنتا ہے اور اس کا ہمیں جواب دیتا ہے۔ میری آج ان تمام بہنوں سے، ان بیٹیوں سے درخواست ہے کہ وہ اس چیز کا اقرار کر لیں کہ وہ حنا کی طرح ایک اچھا اقرار کریں، اور اپنے پلوٹے کو، اپنی بیٹی کو، اپنے بیٹے کو خداوند کے لیے اقرار میں مانگ لے کہ خداوند یہ نہ تو ڈاکٹر بنے گا،
نہ تو یہ انجینئر بنے گا، یہ تیرا سورما بنے گا اور تیرے کلام کی منادی دنیا میں کرے گا۔ تو اس کے عوض ہم دیکھتے ہیں کہ خدا کس طرح حنا کے اوپر رحم کرتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں 2 سیموئل اور 1 سیموئل اور اس کا 2 باب اور 20 آیت سے ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح خدا نے حنا کو پھر بلیس کیا۔ اس نے ایک اچھا اقرار کیا، تو کلام مقدس میں لکھا ہے کہ وہ دوبارہ حاملہ ہوئی، اور خدا نے اس کو کیا کیا، 3 بیٹے اور 2 بیٹیاں دی، اور وہ لڑکا سیموئل خداوند کی حضوری میں بڑھتا گیا۔ جب آپ اچھا اقرار کر لیں گے تو خدا اس کے عوض جو ہے آپ کو اور زیادہ بلیس کر دے گا۔ ہاللیلویا۔ خدا کی حضوری میں اس نے ایک اچھا اقرار کیا، تو خدا کے لیے اس نے اس کو مخصوص کروا دیا کہ یہ خداوند صرف اور صرف تیرے لیے ہے۔ تو جب ہم ایک اچھا اقرار کریں گے اور اپنے اس پہلوٹے کو، جیسا کلام مقدس میں لکھا ہے کہ ہر ایک پہلوٹا جو ہے وہ خداوند کے لیے ہے، تو جب ہم اس چیز کو اپنی زندگی میں پریکٹیکلی لیں گے تو پھر کیا ہوگا کہ اسی طرح خداوند ہمیں بلیس کرے گا۔ تو اس کے عوض جو اس نے اچھا اقرار کیا ہے تو خدا نے اس کو بلیس کر دیا ہے۔ کیسے بلیس کر دیا ہے کہ خدا نے اس کو 1 بیٹے کی جگہ پہ 3 بیٹے اور 2 بیٹیاں جو ہیں وہ اور خدا نے جو خدا کی طرف سے میراث ہے اس کو بخش دیا ہے، اور خدا نے اس کو 6 بچے دے دیے۔ سیموئل سے علاوہ 5 بچے اور خدا نے اس کو گفٹ میں دے دیے، کیونکہ اس نے اپنے آپ کو خدا کی حضوری میں لے کے آئی، اس نے ایک اچھا اقرار کیا۔ آج میری ان تمام بہنوں سے، ان بیٹیوں سے درخواست ہے کہ وہ حنا کی طرح ایک اچھا اقرار کر دیں اور اپنا جو پلوٹا ہے اس کو خداوند کے لیے مخصوص کر دیں، چاہے وہ آپ کی بیٹی ہے۔ آپ اس بات کو اپنی زندگی میں لے لیجئے کہ خداوند نے آج حنا کی طرح آپ کے اوپر رحم کر دیا ہے۔ خدا نے آج آپ سے بات کر دی ہے کہ آپ ایک اچھا اقرار کریں اور اپنے اس پہلوٹے کو، چاہے وہ بیٹی ہے چاہے وہ بیٹا ہے، خداوند کے لیے مخصوص کر دیں، اور خدا اس کے عوض جو ہے آپ کی زندگی میں بلیسنگز لے کے آئے گا۔ خدا اس کے وسیلہ سے آپ کو اولاد جیسی برکت سے معمور کر دے گا عزیزوں۔ اور آج میری ان تمام بہنوں سے، ان تمام بیٹیوں سے جن کے پاس اولاد جیسی برکت نہیں ہے، ان سے درخواست ہے کہ خدا کا کلام آج ہمیں سکھا رہا ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو خدا کی حضوری میں لے کے آنا ہے، اور ہم نے اس پہلوٹے کو جو خدا ہمیں بخشنے والا ہے، خدا کا خادم، خدا کی خادمہ بنانا ہے، تاکہ خدا کا کلام جو ہے وہ دنیا کے کونے کونے تک وہ اس خادم کے وسیلہ سے لوگ برکت پائیں، شفا پائیں، بحالی پائیں۔ خداوند اس کلام کے وسیلہ سے آپ سب کو بڑی برکت دے۔ اپنی آنکھوں کو بند کریں گے اور آج ہم ان بہنوں کے لیے خاص دعا کریں گے، کیونکہ یہ جو خاص پیغام آج خدا بولا ہے، خدا نے کیا ہے کلام، ان بہنوں کے لیے، ان بیٹیوں کے لیے ہے۔ ہم ان سب کے لیے دعا کریں گے۔ پوری مسیح کلیسیا کے اندر جتنی بھی بانچ بیٹیاں ہیں، جتنی بھی بانچ بہنیں ہیں، خداوند ان کو حنا کی طرح بلیس کر دے۔ بہنوں، آج آپ اس بات کا اقرار کر لیں کہ خداوند نے آج آپ سے بات کی ہے، اور خداوند نے آج آپ سے بات کیا کہ آپ اچھا اقرار خدا کی حضوری میں لے کے آئیں۔ آپ اس کے آگے گڑ گڑائیں اور کہیں کہ اے خداوند، جو بھی بیٹا یا بیٹی آپ مجھے آج اس کلام کے وسیلہ سے بخشو گے، اس کو میں تیرے لیے مخصوص کروں گی، اس کی میں اچھی تربیت کروں گی، اس کو میں تیری ہیکل میں لے کے آؤں گی۔ تو خدا اس کے عوض آج آپ کو حنا کی طرح 3 بیٹے 2 بیٹیاں بخش دے گا، جیسے اس نے اقرار کیا۔ اس کلام کو ایمان کے ساتھ آج وہ میری بہنیں، میری بیٹیاں جو ہیں وہ ریسیو کریں، کیونکہ آج کا کلام جو ہے
آپ کی زندگیوں میں ایک نئی روشنی لے کے آیا ہے۔ آج سے آپ اس چیز کے اوپر ایمان رکھیں کہ خدا نے آپ کی زندگی میں کلام کر دیا ہے، اور آپ اس کو قبول کر لیں، کیونکہ اس کا کلام جب نازل ہوتا ہے تو لوگ جو ہے اس کو شفا میں تبدیل ہو جاتا ہے، اور لوگ اس کے وسیلہ سے شفا کو حاصل کرتے ہیں، اس کے کلام کے وسیلہ سے لوگ برکت کو رسیو کرتے ہیں۔ آج آپ اس کلام کے وسیلہ سے اولاد جیسی برکت کو حاصل کر لیجیے عزیزوں۔ ہاللیلویہ ہاللیلویہ، ربا کاسا آسمان و زمین کے خالق اور مالک، اے باپ آسمانی تیری حضوری میں جھکتا ہوں، تیری حضوری میں آتا ہوں خداوند، ان تمام بہنوں کے لیے، ان تمام بیٹیوں کے لیے خدا باپ جی، جن کے لیے خداوند جی آج آپ نے کلام کیا ہے، تاکہ خداوند اس کلام کے وسیلہ سے وہ تیری حضوری میں ایک اچھا اقرار کریں، اور اس کے عوض خداوند تو ان کو اولاد جیسی کثرت کی برکت دے خداوند۔ آج ان تمام بیماریوں کو تیرے اس کلام کے وسیلہ سے ہم کینسل کرتے ہیں۔ یسوع کے نام میں بانجپن کی ساری لعنتیں یسوع کے نام سے جاتی رہیں، اور خداوند بانج نہ رہے، بلکہ وہ بچوں والی بن جائے، جیسے حنا بانج تھی اور تو نے اس کو بچوں والی بنا دیا۔ آج خداوند جتنی بہنیں، جتنی بیٹیاں خداوند اس کلام کو اور اس خداوند لشکروں کے خدا اس کلام کو اپنی زندگی میں لے، آج تو ان کی زندگی میں گہرے طور پر کام کرنا، اور خداوند آنے والے دنوں میں خداوند تیرے نام کی بڑی گواہیاں خداوند تیرے کلام کے وسیلہ سے پیدا ہو خداوند، تیرے روح القدس کے وسیلہ سے پیدا ہو خداوند، تاکہ بہت ساری زندگیاں جو ہیں وہ اولاد سے بھر جائیں خداوند، اولاد جو تیری طرف سے میراث ہے خداوند۔ ان بہنوں کے لیے، ان بیٹیوں کے لیے خداوند ہم اولاد کو مانگ لیتے ہیں خداوند لشکروں کے خدا، تو اپنی بیٹیوں کو بلیس کرنا، تیرا روح القدس خداوند جو ہمارا مددگار ہے خداوند، یہ ہم دنیا کے کسی بھی کونے میں ہو خداوند، انڈیا میں ہو، پاکستان میں ہو، بنگلہ دیش میں ہو، نیپال میں ہو، یورپ کے کسی ملک میں ہو خداوند، تیرا روح القدس جو ہے ہر جگہ پہ برابر کام کرتا ہے خداوند، تیرا روح جو ہے وہ آزاد ہے خداوند، آج کثرت کے ساتھ ان بیٹیوں کے اوپر، ان بہنوں کے اوپر ٹھہر جائے، اور خداوند تیری بیٹیاں اولاد جیسی برکت سے بھر جائیں خداوند۔ اپنی بیٹیوں کو چھونا خداوند تیرے لہو میں چھپاتا ہوں، اور ہر قسم کی کمزوری، ہر قسم کا جادو ٹونا، ہر قسم کی اولاد کی بندشیں، ہر قسم کے پوشیدہ امراض آج یسوع تیرے نام سے زائل ہو جائیں، اور تیری بیٹیاں بانج نہ رہیں بلکہ وہ بچوں والی بنے، اور تیرے نام کی بڑی گواہیاں ان کی زندگی میں آئیں خداوند جی۔ اپنی بیٹیوں کو چھونا، بلیس کرنا، بڑی برکت دینا باپ، سب کچھ مانگتے اور پا لیتے ہیں تیرے اکلوتے بیٹے اپنے خداوند یسوع المسیح کے نام کے وسیلہ سے، آمین۔ گاڈ بلیس یو آل۔